अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं साकिब टेक। दोस्तों, आज की ये वीडियो पिज़्ज़ा ओवन के बारे में है और वीडियो काफ़ी लंबी है। उसकी वजह यह है कि इसमें जो इशू है वो बड़ी मुश्किल से इसमें मैंने हल किया है, इसका इशू जो था। और आपको लेकिन डिटेल से बता दूंगा कि अगर आपके ओवन में इस तरह का इशू आए तो आप उसको कैसे सेट करेंगे। तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, कंप्लीट वीडियो देखेंगे एंड तक, तभी आपको इसका इशू जो है वो पता चलेगा कि कैसे आपने हल करना है। अक्सर लोगों के साथ ये इशू बनता रहता है, तो ये मेरे उन दोस्तों के लिए ये वीडियो काफ़ी अहम होगी। तो सबसे पहले तो ये देख लें, इसको मैं 2-3 दफ़ा यहाँ ऑन करके देख चुका हूँ। इसका स्पार्क अंदर आ रहा है और इसकी जो मार्बल प्लेट यहाँ नीचे लगी होती है इसको भी मैंने हटाया हुआ है ताकि ये वीडियो में भी आ जाए। इसका स्पार्क अंदर हो रहा है, लेकिन फिर भी ये बर्नर जो है नीचे वाला ये ऑन नहीं हो रहा। और अभी मैंने इसको लाइटर से भी ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो लाइटर से भी ऑन नहीं हो रहा। हालांकि उसका स्पार्क जो है वो बिल्कुल प्रॉपर अपनी जगह पे हो रहा है। जहाँ पे वो गैस के सुराख बने होते हैं फ्लेम के लिए, वहाँ पे ही उसका स्पार्क जो है वो आ रहा है, लेकिन फिर भी नीचे वाला ये बर्नर स्टिल ऑन नहीं हो रहा। तो इसको एक तो ये कि आप इसकी लाइटर की पोजीशन को देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये नीचे जो प्लेट लगी होती है इनको हटाना ज़रूरी है। ये लाइटर जो नीचे स्पार्क करता है, सबसे पहले तो ये देखें इसकी स्पार्क, इसके पीछे जो सामने इसके गैस के सुराख बने हुए हैं जहाँ से फ्लेम निकलता है, उनके बिल्कुल सामने इसके स्पार्क को आना चाहिए। तो ये स्पार्क अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो उसकी वजह से भी बर्नर ऑन नहीं होगा नीचे वाला। तो ये स्पार्क इसका अभी आपने देख भी लिया, स्पार्क इसका अपनी जगह पे ठीक है। जो इसके पीछे फ्लेम के लिए जो सुराख है बिल्कुल उनके सामने ही इसका स्पार्क आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये वही प्रॉब्लम कर रहा है कि बर्नर ऑन नहीं हो रहा। तो अभी इसके ना ऑन होने की 2-3 वजह हो सकती हैं। इस तरफ ये देखें, यहाँ पे इसकी गैस जो है वो यहाँ से पास होके आगे बर्नर में जाती है। तो ये इसके पीछे सोलोनॉइड वाल लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक वाल, जो आप जब टेम्परेचर को ऑन करते हैं तो ये वाल जो है वो ऑन होते हैं और गैस को फिर ये आगे जो है वो आने देते हैं। वैसे ये गैस को यहाँ पे बंद कर देते हैं जब आप कंट्रोलर से बंद करते हैं। और उसके बाद ये फ़ैन है इसका, अगर फ़ैन नहीं चल रहा तो उसकी वजह से भी बर्नर ऑन नहीं होता। तो ये जो ऊपर जो कॉपर पाइप लगा हुआ है बारीक सा, इसमें से गैस आती है और पीछे ये नीचे जो बड़ा पाइप है मोटा, इसमें से एयर जो है वो अंदर जाती है। दोनों गैस और एयर मिक्स होके आगे बर्नर में जाती है तो बर्नर ऑन होता है। तो सोलोनॉइड वाल जो पीछे ऊपर लगे हुए हैं जो आपको दिखाए थे, अगर वो ख़राब है तो तब भी ये बर्नर ऑन नहीं होगा, या अगर जो ब्लोअर है वो नहीं चल रहा तो तब भी बर्नर ऑन नहीं होगा। तो अभी इसको देख लेते हैं कि आपने इसको अब कैसे चेक करना है। सबसे पहले तो यहाँ से जो गैस यहाँ पे आती है इस पाइप के अंदर आती है सोलोनॉइड वाल से होके, तो इसको सबसे पहले चेक करना होता है। तो यहाँ से गैस आ रही है इस पाइप के अंदर, यानी इसके जो पीछे सोलोनॉइड वाल हैं, जो ऑटोमेटिक वाल हैं, वो ऑन होते हैं, वो वर्क करते हैं जब इसको ऑन किया जाता है। टेम्परेचर कंट्रोलर से जब ऑन करते हैं तो सोलोनॉइड वाल जो है वो ऑन होते हैं और यहाँ पे आगे गैस आना शुरू हो जाती है। अब ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस तरीके से आपने चेक करना है। यहाँ तक तो गैस आ गई इस पाइप तक। अब नीचे ये नोज़ल ये खोल लेनी है आपने। यहाँ से इसके आगे ये जो जेट लगा हुआ है, इसका सुराख बंद होने की वजह से भी बर्नर जो है वो ऑन नहीं होता। क्यों? ज़ाहिर है यहाँ तक तो गैस आ गई। अब आगे अगर ये नोज़ल ब्लॉक होगी तो फिर आगे नीचे बर्नर में गैस नहीं जाएगी। तो ये जेट जो है वो वाकई इसमें थोड़ा सा कार्बन था इसके अंदर। तो इसको वैसे मैं साफ़ करके बिल्कुल आपको ये दिखा देता हूँ
کہ یہ دیکھیں، یہ پہلے آپ کو اس سوراخ اس کا اس طرح سے نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس میں کاربن تھا، واقعی اس میں تھوڑا سا گن تھا، جس کی وجہ سے مجھے بھی ڈاؤٹ ہوا کہ یہ اس جیٹ کے بند ہونے کی وجہ سے گیس آگے نہیں جا رہی تھی پائپ کے اندر، تو جس کی وجہ سے برنر جو ہے وہ آن نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ اس کے اندر نیچے یہاں پہ سوراخ ہوتا ہے چھوٹا سا، تو یہاں سے گیس آگے نیچے اس پائپ میں جاتی ہے اور پیچھے بلور کی وجہ سے ایئر اس میں جاتی ہے، دونوں چیزیں مکس ہو کے اندر جاتی ہیں۔ تو ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ نیچے جو سوراخ ہے شاید کہیں وہ نہ بند ہو، تو یہ دونوں چیزیں چیک کر کے آپ نے اس نوزل کو چیک کرنا ہے اور نیچے پائپ کے سوراخ کو چیک کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں چیک کرنے کے بعد آپ نے نوزل واپس لگا دینی ہے، اور سیم ایسے ہی میں نے بھی کیا کہ اس کی دونوں چیزیں چیک کرنے کے بعد یہ جو نوزل سی ہے جس کے آگے جیٹ لگا ہوا تھا، اس کے چوڑیوں کے اوپر آپ نے ٹیفلون ٹیپ ضرور لگانی ہے جب آپ واپس اس کو لگا رہے ہوں گے۔ تو اس کو پہلے یہاں پہ اس نوزل کو ٹائٹ کرنا ہے، اور جو جیٹ لگا ہوا ہے وہ جیٹ والا حصہ اس کے نیچے آئے گا پائپ کے اندر۔ اس کے بعد یہاں پہ اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد یہ واپس میں لگا دوں گا، یہ اس کا جو کاپر پائپ ہے یہ اس کو فلیئر جہاں پہ بنی ہوئی ہے، تو یہاں پہ ایک فلیئر بنی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی ٹیفلون ٹیپ لگا لینی ہے، اور ٹیپ لگانے کے بعد اس فلیئر نٹ کو یہاں پہ میں واپس ٹائٹ کر دوں گا، اور واپس یہاں پہ ٹائٹ کرنے کے بعد کیونکہ یہاں تک گیس آ رہی تھی لیکن نیچے نوزل میں پرابلم لگ رہا تھا مجھے کہ شاید اس کے اندر جو ہے وہ بلاکیج تھی، جس کی وجہ سے گیس پھر آگے نہیں جاتی برنر میں، اور تبھی وہ آن نہیں ہو رہا تھا۔ تو ابھی اس کو ایک بار پھر سے چیک کر لیتے ہیں، کیونکہ یہاں سے گیس یہاں تک آ رہی تھی، تو اب اس کا یہ فین جو ہے وہ فین بھی آن ہوگا، تو جو جیٹ تھا وہ بھی ہم نے صاف کر کے دوبارہ سے لگا دیا۔ اب اس کو دوبارہ آن کرتے ہیں۔ بند کرو چلاؤ سا، لیکن یہ سٹل ابھی تک وہ برنر جو ہے وہ آن نہیں ہو رہا، نہ ہی اس کے اپنے سپارک سے آن ہو رہا ہے اور نہ ہی لائٹر سے آن ہو رہا ہے۔ تو اب دوبارہ سے اس طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اب کیا ایشو ہے، کیوں یہ پرابلم کر رہا ہے۔ حالانکہ پائپ یہ جو یہاں پہ نٹ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہاں تک گیس آ رہی ہے۔ اب نیچے جو جیٹ تھا وہ بھی ہم نے صاف کر دیا، اب یہ بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جیٹ بند ہونے کی وجہ سے گیس آگے نہیں جا رہی، گیس یہاں تک جو ہے وہ آ رہی ہے، صرف اب یہ ایشو یہ ہے کہ اس پائپ کے اندر نہیں جا رہی۔ یہ پائپ جو برنر کے اوون کے اندر جا رہا ہے، اس پائپ میں اب گیس نہیں آ رہی، حالانکہ اس کا فین بھی چل رہا ہے، جو بلور ہے اس کا یہ بھی چل رہا ہے۔ تو ابھی اس کو دیکھتے ہیں کہ اب اس کو یہ ہے کہ سارا کھولنا پڑے گا۔ یہ پیچھے جو کاپر پائپ کے نیچے فلیئر نٹ کے نیچے یہ جو پائپ ہے جس کے ساتھ اس کا بلور اٹیچ ہے، یہ پورے کا پورا پائپ اس کے ساتھ سے اس کے اوون سے الگ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے اس میں آپ نے پیچھے سے بلور جو ہے وہ اس کو الگ کر لینا ہے، بلور کو الگ کریں گے تبھی یہ پائپ آپ کھول سکیں گے۔ تو اس کو نٹ پیچ لگے ہوتے ہیں، آپ یہ کھول لیں گے۔ 11 کی اکثر چابی یہاں پہ اس کو استعمال ہوتی ہے، تو یہ بلور جو ہے یہ میں اس کو یہاں سے ہٹا لوں گا۔ اس کو جو اس کی تاریں لگی ہوئی ہیں ان کو بالکل نہیں آپ نے چھیڑنا، جو اس کی پیچھے وائر ہے بلور کی فین کی نیچے جو وائر ہے اس کو بالکل آپ نے نہیں چھیڑنا۔ یہ دیکھیں، یہ ابھی ویسے ہی میں نے اوپر والا جو ہے وہ آن کر کے دکھایا ہے، بالکل اسی طرح نیچے والا بھی آن ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو سارا ایسے کھولنے سے پہلے آپ نے یہ بلور کو بھی چیک کرنا ہے۔ یہ بلور اگر نہیں چل رہا یا اپنی پوری سپیڈ سے یہ نہیں چل رہا تب بھی یہ ایشو آ جاتا ہے، برنر جو نہیں آن ہوتا نیچے والا یا اوپر والا، تو اس میں اس فین کا بھی کافی رول ہوتا ہے۔ اگر یہ اپنی پوری سپیڈ سے نہیں چلے گا یا یہ بالکل نہیں چل رہا ہوگا تو برنر آن نہیں ہوگا، یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا جو بلور ہے وہ اپنی پوری سپیڈ سے چل رہا ہے،
تو اسی لیے اس کو ہم کھولیں گے، فین کو یہاں سے الگ کریں گے اور آگے جو پائپ لگا ہوا ہے یہ بھی سارا کھولیں گے، اور یہ ایلبو جو لگی ہوئی ہے یہ اس کو بھی کھول لیں گے، اس کو یا پورا اس کے سمیت کھول لیں گے پیچھے والے حصے کو۔ تو اس کے لیے یہ بھی کاپر پائپ جو فلیئر نٹ اوپر لگا ہوا ہے یہ آپ کو ہٹانا پڑے گا اس کو کھولنے کے لیے۔ تو یہ بھی اوپر سے اسی طرح کھول کے تو میں ہٹا دوں گا یہاں سے۔ دیکھنا کیسی ہے۔ اور بعض اوقات یہ فلیئر نٹ جو ہے وہ نیچے والی جو نوزل ہے اس کو بھی ساتھ گھمانے لگ جاتا ہے، تو اس لیے آپ اس کو نیچے والا جو اس کی نپل ہے اس کو الگ سے کسی چابی سے پکڑ لیں گے۔ تو ابھی میں نے بلور کو جو ہے وہ الگ کر دیا اور اسی طرح اس پائپ کو بھی الگ کر دیا۔ تو اب یہ اس پائپ کو کھولنے کی کوشش کریں گے، آپ نے بھی دیکھ لینا ہے کہ غور سے کہ اس پائپ کو آپ کیسے کھولیں گے، کیونکہ ایشو جو ہے وہ اس پائپ کے اندر ہی ہے۔ گیس پیچھے آ رہی ہے، سولونائڈ وال اس کے کام کر رہے ہیں اور جو ہے وہ گیس آگے آ رہی ہے، صرف یہ اس پائپ میں ایشو ہے۔ تو اب یہ بلور کو میں نے سائڈ پہ کر دیے، اس کی جو تاریں وغیرہ ہیں ان کو آپ نے بالکل نہیں چھیڑنا، ان کو آپ نہ ہی کھولیں گے نہ ہی کسی چیز سے الگ کریں گے، بس صرف آپ نے اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دینا ہے اس کے فین کو۔ اور یہ اوپر جو اس کا سوراخ ہے جس میں آگے نپل لگتی ہے وہ میں آپ کو آگے دکھا رہا تھا اوپر سے، یہاں سے بھی پرابلم آ سکتی ہے، یہاں اگر بلاکیج ہے یہ اس سائڈ پہ دیکھیں، یہاں سے جو فین ہے اس کی ہوا اس کے اندر جاتی ہے، اگر یہاں اندر بلاکیج ہوگی تو تب بھی وہی پرابلم آئے گا۔ تو یہاں پہ فی الوقت کوئی ایشو نہیں ہے، یہ بالکل صاف ہے اندر سے۔ تو ابھی میں اسے یہاں سے کھول لیتا ہوں۔ آپ نے صرف احتیاط یہ کرنی ہے اس کو کھولتے وقت کہ کسی بھی تار کو آپ نے ڈیمیج نہیں ہونے دینا۔ آپ نے یہ جو جتنی بھی وائر آپ کو نظر آ رہی ہیں آگے پیچھے اس کے اوپر نیچے جتنی بھی، ان کو آپ نے بڑی احتیاط سے جو ہے وہ ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو آپ نے ڈیمیج نہیں کرنا، کسی بھی تار کو آپ نے نہیں چھیڑنا، صرف آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ پائپ یہاں سے کھل جائے بس۔ تو ایلبو کے پیچھے سے بھی کھول سکتے ہیں اور ایلبو کے سمیت بھی کھول سکتے ہیں۔ تو وہ پیچھے سولونائڈ وال کے پیچھے اوپر جو کاپر پائپ لگا ہوا تھا وہ اس میں تھوڑی سی رکاوٹ کر رہا تھا، اس لیے اس کو بھی میں نے کھول دیا، وہ بعد میں ہم واپس لگا لیں گے۔ اور اب اس کو جب میں نے بتایا کہ آپ اس کو ایلبو کے پیچھے سے بھی کھول سکتے ہیں، میرے پاس فی الوقت یہاں پہ اتنا بڑا ٹول نہیں تھا جس کی وجہ سے اب پھر مجھے اس کو ایلبو کے سمیت ہی یہاں سے کھولنا پڑ رہا ہے۔ تو ابھی یہ نیچے والی جو اگنیشن کٹ ہے یہ بھی اس کے اب تھوڑا سا اس کے رستے میں آئے گی، تو اس کو بھی میں اگنیشن کٹ کو جو ہے وہ بس ہٹا لوں گا یہاں سے۔ اس کو 2 پیچ لگے ہوتے ہیں نیچے، جو بس 2 پیچ کی مدد سے یہ اس پیچھے پلیٹ کے ساتھ یہ اٹیچ کی ہوتی ہے، تو اس کی تار کوئی نہیں ہٹانی، کوئی بھی اس کی وائر جو ہے وہ اس کی نہیں ہٹانی، صرف اس کو پیچ کھول کے تو اس کو کٹ کو بس تھوڑا سا سائڈ پہ کر دینا تاکہ یہ پائپ کھولتے وقت بس یہ اس کے ساتھ ٹچ نہ ہو۔ تو یہ اس کو بس تھوڑا سا میں نے سائڈ پہ کر دیا تاکہ یہ پائپ یہاں سے کھولنا ہے، اور یہ کھولنے کے جو ہے دوران اس کی تار کسی تار کو یہ ڈیمیج نہ کرے، صرف یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اور اگر آپ اس کو خود کھول رہے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے تو، اور آپ کے پاس کوئی ٹول بھی ہے بڑا پائپ رینچ جیسے یا ایڈجسٹیبل رینچ بڑا جو ہوتا ہے فٹ کا یا 10 انچ کا، تو اس سے آپ پھر اس کو جو ہے نا وہ ایلبو کے پیچھے سے ہی کھول لیں گے، یعنی جس پائپ کے ساتھ یہ جو چوڑی سی پتری لگی ہوئی ہے جہاں پہ اس کا بلور لگتا ہے، تو آپ اس کو صرف جو بلور والا جو پائپ ہے نا صرف وہی اسی کو کھول لیں گے یہیں سے گھما کے ایلبو کے پیچھے سے ہی، تو ایلبو کو کھولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن یہاں اس وقت میرے پاس ٹول نہیں تھا اتنا بڑا، جس وجہ سے یہ مجھے اتنا جو تردد کرنا پڑا، بار بار تاروں کو ادھر ادھر کر کے، تو یہ پورے کا پورا جو پائپ کا پیس ہے ایلبو سمیت یہ اس لیے مجھے یہاں گھمانا پڑ رہا ہے یہاں سے کھولنے کے لیے۔ تو آپ اگر
اس کو ایلبو کے پیچھے سے ہی کھولیں گے تو یہ نہ ہی آپ کو اگنیشن کٹ کو یہاں سے ہٹانے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی یہ تاریں بار بار آپ کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت پڑے گی. جیسے یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ یہ پائپ ہے نا, تو یہ صرف آپ ایلبو کے پیچھے سے اس پائپ کو کھولیں گے, یہ جس کے ساتھ چورس پتری ویلڈ ہوئی ہے ایلبو کے پیچھے سے ہی. تو بہرحال اس کو احتیاط کے ساتھ میں یہاں سے کھول لوں گا, کیونکہ ابھی فی الوقت یہاں پہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. تو یہ جب سارا یہاں سے کھل جائے گا تو ابھی میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ کوئی اسی کے اندر فالٹ ہے جس کی وجہ سے یہ برنر آن نہیں ہو رہا. تو یہ الگ ہو گیا یہاں سے, یہ ایلبو سمیت اس کو میں نے اتار لیا ہے. تو یہ اندر سے یہاں اس کو بھی دیکھ لیں گے کہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, اس میں کوئی بلاکیج ہے یا کوئی جالا وغیرہ تو نہیں لگا ہوا. بعض اوقات یہ بھی وجہ بنتی ہے. تو اس پائپ کو بھی یہاں سے اب دیکھ لیں گے. ایلبو کو بھی ہٹانے کا یہ فائدہ ہو گیا کہ اب یہ پورے کا پورا برنر جو اوون کے اندر ہے, اس پائپ کو بھی یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں. اور اس پائپ کے اندر اب اگر آپ کو کوئی بلاکیج نظر آتی ہے, کوئی جالا وغیرہ نظر آتا ہے لگا ہوا, یا اور کسی وجہ سے کوئی جو ہے وہ کالف وغیرہ بھی بن جاتی ہے بعض اوقات, تو وہ اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کو آپ نے اس طریقے سے صاف کرنا ہے. اس طرح کوئی لمبی سی تار لے کے, موٹی لوہے کی یا کوئی کسی بھی قسم کی تار لے کے اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ 2-3 دفعہ ایسے اندر گھما لینی ہے. اور اس کو جیسے کوئی برنر وغیرہ صاف کرتے ہیں تو اس طرح اس کو صاف کر لینا ہے. تو اس کو صاف کرنے کے بعد اب وہ پائپ دوبارہ لگانا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ اس کے اندر جو لائٹر لگے ہوئے ہیں دو, یہ ایک لائٹر ہوتا ہے اور ایک سینسر ہوتا ہے. جو اس طرف ہے بائیں طرف یہ سینسر ہے. یہ دونوں ان دونوں کا منہ جو ہے وہ اس پائپ کے اوپر جو سوراخ ہیں ان کے سامنے ہونا چاہیے, دونوں کا, سینسر کا بھی اور لائٹر کا بھی. تو ابھی پھر اس کے مین ایشو کی طرف آتے ہیں, جو ابھی میرے علم میں آیا ایک دم سے. میں نے جب اس کے اوپر غور کیا تو یہ جو اس کا پائپ کا پیس ہے جہاں پہ اس کی نپل لگتی ہے جس کے اوپر جیٹ لگا ہوا ہے, یہ یہاں نیچے جو سوراخ تھا یہ تھوڑا سا آؤٹ تھا اپنی جگہ سے, جس کی وجہ سے جو جیٹ کے اوپر سوراخ ہے وہ اس سے کور ہو جاتا تھا. اس کے نیچے جو جگہ تھی وہ یہ جو جیٹ ہے یہ بند ہو جاتا تھا. جب نوزل یہاں پہ نیچے لگاتے تھے تو وہ بند ہو جاتا تھا. تو اس وجہ سے میں نے پھر اس کا جو سوراخ ہے وہ بڑا کروایا ویلڈنگ سے, یا آپ اس کو ڈرل مشین سے بھی اس سوراخ کو تھوڑا سا بڑا کر سکتے ہیں. تو ابھی اس سوراخ کو کھولنے کے بعد اس کو میں واپس لگا دوں گا. اور مجھے ابھی پوری امید ہے کہ یہ ایشو جو ہے وہ بالکل حل ہو گیا ہوگا جو اس اوون میں تھا نیچے اس کے برنر کے نہ آن ہونے والا. تو اب میں دوبارہ اس کو آن کرنے کی کوشش کروں گا پہلے, لیکن اس پائپ کو یہاں پہ ٹائٹ کرتے ہیں جو ایلبو سمیت یہاں سے کھولا ہوا تھا. پوری احتیاط کے ساتھ سبھی تاروں کو بچاتے ہوئے, پوری احتیاط کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی وائر کو ڈیمیج نہیں ہونے دینا. آپ نے یہ جو ہے وہ پوری احتیاط کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے کہ کسی بھی تار کو یہ ڈیمیج نہ کرے, کسی تار کے ساتھ یہ جو ہے وہ اٹکے نہ. تو اس طرح اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ میں واپس یہاں پہ ٹائٹ کر دوں گا. اور جو برنر والا پائپ تھا اس کی چوڑی کے اوپر آپ نے ٹیفلون ٹیپ بھی پہلے لگانی ہے, اس کے بعد پھر اس کو اس کے اوپر ٹائٹ کرنا ہے آپ نے. تو ابھی یہ اپنی پوزیشن پہ جو ہے وہ آ چکا ہے. آپ نے فل اس کو جب ٹائٹ کرنا ہے تو یہ خود بخود ہی اپنی جگہ پہ آ جائے گا. تو جب یہ اپنی جگہ پہ آ جائے اس کے بعد یہ جو پیچھے سے اس کا جو فین اتارا ہوا ہے یہ فین بھی واپس لگا دینا ہے. اور یہ نپل اوپر جو ہے یہ نپل میں نے واپس لگا دیا ہے, جس کا مین ایشو آ رہا تھا, جس کے نیچے جو سوراخ جو آگے پیچھے ہوا ہوا تھا اس کو سیٹ کرنے کے بعد نپل کے اوپر بھی ٹیفلون ٹیپ ضرور آپ نے لگانی ہے. اور ابھی میں اس کا یہ فین جو ہے یہ بلور یہ واپس لگا رہا ہوں. اور میں نے احتیاط کے طور پہ یہ جو ایک گتے کا پیس یہاں پہ میں نے یہ کاٹ کے رکھا ہوا ہے, اور بیچ میں بھی اس کے بڑا سا سوراخ جو کیا ہوا ہے, یہ گتے کا پیس یہاں پہ اٹیچ کر دینا ہے, یہاں پہ رکھ دینا ہے اس کے بیچ میں بالکل, تاکہ ایئر یا گیس جو ہے وہ یہاں سے باہر آنے کا بالکل کوئی چانس نہ رہے.
تو یہ ویسے جو ہے وہ انہوں نے پہلے سے یہاں پہ نہیں لگایا ہوتا، لیکن احتیاطاً میں نے یہاں پہ نیچے اس کے بالکل بیچ میں یہ گتے کا پیس لگا دیا تاکہ یہاں سے ایئر جو ہے وہ باہر نہ آئے اور نہ ہی گیس یہاں سے باہر آئے۔ تو اس کو جو پیچ لگے ہوئے تھے، نٹ اور پیچ اس بلور کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے، وہ میں نے لگا دینے ہیں چاروں کے چاروں کارنر پہ ایک ایک نٹ پیچ اس کا لگے گا، وہ یہاں پہ لگا دینا ہے اور اس کو فل ٹائٹ بھی آپ نے کر دینا ہے۔ اور اب اس کے بعد یہ اس کے اوپر نپل کے اوپر جو پائپ لگا ہوتا ہے، جو اس کے سولونائڈ وال سے لے کے اور یہاں تک یہاں اس کو لگا ہوتا ہے، یہ بھی میں یہاں واپس لگا دوں گا، سولونائڈ وال کے اوپر بھی اور یہاں پہ بھی۔ اور میں پہلے بھی ایک دو دفعہ اس کو لگا کے دکھا چکا ہوں، اس لیے ابھی میں نہیں دکھا رہا اس کو۔ تو اب وہ فائنل ہے وہاں سے، اور یہاں اس کو میں آن کر لیتا ہوں۔ تو یہ آن ہو گیا اور اس میں گیس ابھی آ رہی ہے، اور یہ واقعی وہی ایشو تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی نپل جہاں پہ لگتی ہے، وہ نپل جس کے اوپر جیٹ لگا ہوا ہے، اس کے نیچے جو سوراخ تھا وہ تھوڑا سا آؤٹ تھا، اور اس کو میں نے کھلا کیا تھا۔ تو ابھی یہ بالکل اوون جو ہے یہ ہمارا اوکے ہو گیا، نیچے والا برنر بالکل بہترین چل رہا ہے، اور اس کو جیسے آن کرتے ہیں اور ساتھ ہی وہ لائٹر جو ہے اس کا سپارک کر کے، اور ساتھ ہی جیسے ہی اس کے سولونائڈ وال جو ہے وہ آن ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کا برنر بھی آن ہو جاتا ہے۔ تو ابھی اس کے بعد یہ ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اگر یہ برنر اوپر والا چاہے نیچے والا جب آپ آن کرتے ہیں تو بعض اوقات ہوتا ہے اس کے کچھ سوراخ جو ہوتے ہیں وہ ایسے خالی خالی جاتے ہیں، اس کے کمپلیٹ پورے برنر جو ہے وہ روشن نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں آپ اس کی جو ایئر ہے، یہ ایئر ہے، جب اس کو یہاں پہ وہ زیادہ ہوگی تو آپ نے اس کو تھوڑا سا ایسے اوپر کی طرف دھکیلنا ہے، ایئر کو کم کرنا ہے آپ نے، تاکہ اس کا جو سوراخ ہیں اس کے کوئی بھی خالی نہ جائیں، پورے سوراخ اس کے جو ہے وہ سبھی اس سوراخ میں سے گیس جو ہے وہ آنی چاہیے۔ اور اگر بعض اوقات اس کا فلیم، یہ اس کا جو فلیم ہے، اگر یہ زیادہ مطلب زیادہ اگر ہو تو آپ اس کی ایئر کو پھر تھوڑا سا زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ باقی یہ اس کی پائپ کے اوپر جو نٹ لگے ہوتے ہیں، ان کے نیچے بھی ٹیفلون ٹیپ آپ نے لگانی ہے، اور نپل کے دونوں طرف جو چوڑیاں ہیں وہاں پہ بھی ٹیفلون ٹیپ لگانی ہے، اور یہاں پہ بھی یہ جو پائپ کا پیس جہاں پہ ٹائٹ کی ہے۔ اوکے فرینڈز، ابھی کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جتنے بھی نئے ویورز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور نوٹیفیکیشن بیل کے اوپر بھی آل کلک کر دیں، تاکہ نیکسٹ جب بھی میں کوئی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔